Assalamu alaikum dear students, your Pakistan Studies tutor Muhammad Imran from Pak Garrison High School Nankana Sahib. Dear students, हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10th लेक्चर नंबर 5. डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत था. हमने उसमें देखा था कि पाकिस्तान कब एटमी ताकत बना और एटमी ताकत बनने के लिए जो भी प्रोसेस था क़याम पाकिस्तान से लेकर एटमी ताकत बनने तक, उसको डिटेल से थ्रू हेडिंग्स हमने पढ़ा था. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के अदवार हुकूमत हैं. आज का हमारा टॉपिक बेनज़ीर भुट्टो के अदवार हुकूमत, उसमें हम पहला दौर हुकूमत पढ़ेंगे. बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई हैं. उसमें जो पहला दौर हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो का है वो दिसंबर 1988 टू अगस्त 1990. दिसंबर 1988 ईस्वी से लेकर अगस्त 1990 ईस्वी तक बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई. तो अज़ीज़ तलबा, ये तारीख़ बतौर MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखेंगे. अगर एग्ज़ामिनर आपसे पूछे कि बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म कब मुंतखब हुई, तो आप बताएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत बताइए, तो दिसंबर 1988 था अगस्त 1990 ईस्वी. डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा चार्ट तरतीब दिया है जिसमें आप सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ मुख्तलिफ़ हुकूमतों के अदवार हुकूमत जो हैं उनको माइंड में रखेंगे, टेन्योर्स को माइंड में रखेंगे. हम यूनिट 6 में जब हमने पढ़ना शुरू किया था इस चैप्टर को, तो हमने 1971 ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत से स्टार्ट किया था. तो उस चार्ट के अंदर हम सीक्वेंस के साथ देखेंगे कि सबसे पहले किसकी हुकूमत थी, उसके बाद किसका दौर हुकूमत शुरू होता है और उसके बाद फिर किसका दौर हुकूमत शुरू होता है. तो लेट्स सी. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखेंगे यूनिट 6 में जो हम पढ़ रहे हैं बाब नंबर 6 के अंदर, सबसे पहले हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ा. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत जो था वो 1971 टू 1988, 1971 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक था. इसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ज़िया दौर हुकूमत शुरू हो जाता है. जनरल ज़िया हक़ का दौर हुकूमत वो 1977 टू 1988, 1971 से लेकर 1977 तक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर 1977 से लेकर 1988 तक जनरल ज़िया हक़, और उसके बाद जनरल ज़िया हक़ की हुकूमत जब 1988 में ख़त्म होती है तो बेनज़ीर भुट्टो का दौर हुकूमत, पहला दौर हुकूमत शुरू हो जाता है. तो 1988 टू 1990, 1988 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत है. तो ये शॉर्ट सा बेनज़ीर भुट्टो का फ़र्स्ट टेन्योर, और इसके बाद फ़ौरन फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फ़र्स्ट टेन्योर, पहला दौर हुकूमत शुरू होता है 1990 से लेकर 1993 ईस्वी तक. तो इसके बाद फिर दोबारा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हुकूमत शुरू हो जाता है 1993 ईस्वी से लेकर 1996 ईस्वी तक, और उसके बाद फिर दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं, हलफ उठाते हैं 1997 1997 ईस्वी, यहाँ से लेकर 1999 1999 ईस्वी तक. तो इस चार्ट को आप माइंड में रखिएगा. इस तरह से आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कब कब किसका दौर हुकूमत था और वो कितने दौरानिए पर मुश्तमिल था और वो किस तरह से तब्दील हुआ, किसके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना. ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और आपको फिर सीक्वेंस के साथ वो हिस्ट्री और तारीख़ पढ़ने में आसानी होगी. अब आएँ इंट्रोडक्शन की तरफ. बेनज़ीर भुट्टो का आज हम पहला दौर हुकूमत पढ़ने जा रहे हैं जो कि 1988 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक है. दिसंबर 1988 ता अगस्त 1990 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के तौर पर आप इसको माइंड में रखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बेनज़ीर के पहले दौर हुकूमत के मुख्तलिफ़ वाक़यात लिखने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और बताएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो 1988 में जो इलेक्शन हुए, उन इलेक्शंस के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई. आप इस इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी. इससे पहले तमाम इस्लामी दुनिया के अंदर कोई ख़ातून वज़ीर आज़म नहीं बनी थी. तो ये एहसास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हासिल है कि वो पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी. तो इसके बाद इंट्रोडक्शन आपको बुक पर भी मिल जाएगा और इसके बाद आप चले जाएंगे बेनज़ीर भुट्टो के अहम वाक़यात की तरफ.
تو بینظیر بھٹو کے جو واقعات ہیں اس میں سب سے پہلے جو واقعہ ہے بینظیر بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی ہے۔ تو بینظیر بھٹو جو ہیں وہ جب پاکستان کی پرائم منسٹر بنی تو اس وقت بلوچستان اسمبلی کو قائم ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے۔ ظاہر ہے وفاقی جب الیکشن ہوئے تھے بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھیں تو اس کے بعد اسی وقت صوبائی الیکشنز بھی ہوئے تھے، اور ان صوبائی الیکشنز کے نتیجے میں بلوچستان کی حکومت بنی تھی، بلوچستان اسمبلی جو تھی وہ معرض وجود میں آئی تھی، قائم ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے وہ ظفر اللہ خان جمالی تھے۔ تو ظفر اللہ خان جمالی نے ابھی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا کہ بینظیر بھٹو نے میر ظفر اللہ خان جمالی جو تھے ان کی اسمبلی کو برخاست کر دیا اور ان کی جگہ پر آفتاب احمد شیر پاؤ کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا۔ تو جب بینظیر بھٹو نے ایسا کیا تو ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت جو ہے انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے بینظیر بھٹو کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا اور بلوچستان اسمبلی بحال کر دی۔ اب یہ پہلا واقعہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا ہے، لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت جس کے وزیر اعلیٰ جو تھے وہ ظفر اللہ خان جمالی تھے، ان کے درمیان ایک ٹسل اور کشمکش کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس طرح سے آگے چل کر مشکلات جو ہیں وہ حکومت کے لیے پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے صدارتی انتخابات۔ تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر جو تھے صدارتی الیکشن وہ 12 دسمبر 1988 عیسوی کو الیکشن ہوئے، اور ان الیکشنز کے نتیجے میں غلام اسحاق خان نے بھاری اکثریت حاصل کی، ایک میجورٹی حاصل کی۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ جو تھے غلام اسحاق خان وہ صدر کی حیثیت سے الیکشن جیت گئے۔ غلام اسحاق خان نے 12 دسمبر کو الیکشن ہوئے، 13 دسمبر 1988 عیسوی کو صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور انہوں نے پھر قوم کے ساتھ پہلا خطاب بھی کیا۔ تو یہ اٹ مینس کہ جو غلام اسحاق خان تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت اور جس کی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو تھیں وفاقی حکومت کی طرف سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بھی تھیں، ان کی حمایت سے غلام اسحاق خان نے صدارتی الیکشن جیتا تھا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ پاکستان اور دولت مشترکہ کے حوالے سے لکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دولت مشترکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے جو 11 دسمبر 1931 عیسوی کو قائم ہوا تھا۔ یہ ایک پولیٹیکل ونگ ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کا، یعنی ایک سیاسی ادارہ ہے مختلف ریاستوں کا، اور یہ 54 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ 11 دسمبر 1931 کو یہ بنا، دولت مشترکہ بنی تھی، 54 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ برٹش امپائر کے راؤنڈ اباؤٹ، مطلب جو ریاستیں جو ہیں وہ برطانوی سامراجیت یا ملکہ برطانیہ یا برطانوی بادشاہت کی جہاں جہاں حکومت ہے اس کے آس پاس کی جو ریاستیں ہیں وہ اس کی ممبر ہیں، 54 ممالک یا اسٹیٹس اس کی ممبر ہیں۔ تو یہ آپ انٹرو لکھیں گے دولت پاکستان اور دولت مشترکہ کے اندر۔ تو پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر تھا، تو اس میں ہوا یہ کہ 1972 عیسوی میں پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ پاکستان نے 1972 میں کہاں سے علیحدگی اختیار کی تھی؟ دولت مشترکہ سے، کامن ویلتھ آف نیشنز، اس سے علیحدہ ہو گیا تھا پاکستان 1972 میں۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو جب پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو اس کے ایک سال کے بعد 1989 میں پاکستان دوبارہ ممبر بن گیا دولت مشترکہ کا۔ تو بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کا ایک اہم واقعہ ہے کہ پاکستان 1972 عیسوی سے دولت مشترکہ سے علیحدہ تھا۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو 1989 میں پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا۔ اس کے بعد آ جائیں سماجی بہبود پر، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر آپ منشور پڑھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہی ایک عام آدمی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اچھے خاصے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور یہی منشور آگے چلتا بینظیر بھٹو جب پرائم منسٹر بنی تو بینظیر بھٹو نے بھی سماجی بہبود، معاشرے میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے خاصے اقدامات اٹھائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پیپلز ورکس پروگرام کا آغاز کیا۔ تو پیپلز ورکس پروگرام کے
ذریعے انہوں نے مختلف قسم کے لوگوں کو بینیفٹس، ریلیف اور سہولتیں فراہم کرنا شروع کر دیں. پیپلز یعنی لوگوں کے لیے ورکس کام کرنا، تو لوگوں کی حالت کو بہتر کرنا، ان کی لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، یا آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ ان کو معاشرے کے اندر غریب لوگوں کو سروائیو کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے امداد فراہم کرنا، یہ بینظیر بھٹو کی پریورٹی تھی سماجی بہبود کے حوالے سے. اس کے بعد آگے دوسرا جو انہوں نے کام کیا وہ پلیسمنٹ بیورو کے حوالے سے تھا، یعنی عام لوگوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک اور پروگرام شروع کیا. اس پروگرام کے تحت انہوں نے نوجوانوں کو ملازمتیں دینے کے لیے حکومتی سطح پر بہت سارے اقدامات اٹھائے، جیسے کہ اس ادارے کے نام سے بھی ظاہر ہے پلیسمنٹ بیورو. بیورو ایک ادارہ ہے، یعنی انسٹیٹیوشن ہے. پلیسمنٹ گنجائش یعنی جگہ پیدا کرنے والا ادارہ. تو نوجوان جو ملازمت کے قابل تھے، جابس کرنے کے قابل تھے، ان کو ملازمت دلوانے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ادارہ قائم کیا. ایگزام کے اندر بھی اکثر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں سماجی بہبود کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گئے، یا سماجی بہبود کے تحت کون سے اقدامات اٹھائے گئے، عام لوگوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے گئے. تو آپ اس میں بتائیں گے کہ دو میجر ہیں، ایک پیپلز ورکس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا اور دوسرا پلیسمنٹ بیورو کے حوالے سے کام کیا گیا تھا. تو یہ چوتھا بڑا ایونٹ اور واقعہ ہے بینظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کا. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے، یعنی بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں کیا خارجہ پالیسی اپنائی گئی تھی. تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے. تو خارجہ پالیسی ہوتی ہے بیرونی ممالک یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، یعنی ایک ملک اپنے قومی مقاصد اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سرحدوں سے باہر دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلقات بناتا ہے، قائم کرتا ہے، اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں. قومی مفاد کے حصول کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا یا تعلقات قائم کرنا، اسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے. اس کو ہم مزید نیکسٹ چیپٹر میں، خارجہ پالیسی والے چیپٹر میں ڈیفینیشنز کو ایکسپلین کریں گے. تو یہاں پر اتنا ہی کافی ہے کہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے دوسرے یعنی بیرونی سرحدوں سے باہر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات. تو بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں ایک مثبت اور بہتر خارجہ پالیسی جو تھی پہلے دور حکومت میں اپنائی گئی. بینظیر بھٹو جو ہے وہ مفاہمت پر مبنی خارجہ پالیسی جو تھی وہ بنانا یا اپنانا چاہتی تھیں. بینظیر بھٹو نے خارجہ پالیسی کے ضمن میں بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کو ترجیح دی. بینظیر بھٹو نے بھارت کے اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی کے ساتھ بہتر تعلقات جو بنانے کے لیے مختلف میٹنگز کی، ان کو پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام دیا اور یہ امید کی کہ بھارت بھی پاکستان کے لیے اسی طرح سے جو ہے بہتر پالیسی، خارجہ پالیسی بنائے گا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے اور اس سے خطے میں امن ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی عوام ترقی کریں گے. تو یہ بینظیر بھٹو کی جو تھی پہلا دور حکومت جو تھا اس کے واقعات تھے. اس کے بعد اینڈ پہ آپ لکھ سکیں گے بینظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی. چونکہ ایک چھوٹا سا دور حکومت تھا تو بینظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی. تو اس میں آپ لکھیں گے کہ 6 اگست 1990 عیسوی کو صدر غلام اسحاق خان نے، وہ پریزیڈنٹ جو بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں بنے تھے غلام اسحاق خان، تو 6 اگست 1990 عیسوی کو صدر غلام اسحاق خان نے کرپشن وغیرہ کے الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا یا بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور قومی اسمبلی توڑ دی. اس طرح سے ان کا دور حکومت جو ہے وہ تقریباً 1 سال اور 6 ماہ پر محیط ہے. یہ 1 سال محض اور تقریباً 6 ماہ یا 8 ماہ بنتے ہیں. 1 سال اور 8 ماہ پر محیط ان کا یہ پہلا دور حکومت ختم ہو گیا. بینظیر بھٹو پھر دوبارہ دیکھیے، بینظیر بھٹو کی حکومت کی برخاستگی، یہ 1 سال اور 8 ماہ. بینظیر بھٹو حکومت کی برخاستگی یا برطرفی، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ 6 اگست 1990 عیسوی کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر
اس وقت آئین کے تحت یعنی 58(2) آئین کا ایک آرٹیکل ہے، نیکسٹ ایکسپلین ہوگا وہ، اس کے تحت بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس طرح سے بے نظیر بھٹو کا یہ 1 سال اور 8 ماہ کا جو دور حکومت تھا وہ ختم ہو گیا، اور ملک میں انٹرائم یعنی عبوری حکومت قائم کر دی گئی، اور دوبارہ الیکشن کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پاکستان اسٹڈیز کے فرسٹ چیپٹر نمبر 6 کے اندر بے نظیر بھٹو کے دور حکومت ہم ریڈ کر رہے تھے، اس میں ہم نے آج پہلا دور حکومت جو ہے اس کو ریڈ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔